सगाइश तो जलाल यीशु मसीह के नाम को गाँव यीशु मसीह के कुदूस और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहता हूँ। कलाम से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो कोविड या कोरोना है इसके बारे में ये कहते हैं कि इट विल बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ लाइक अदर डिजीजेस। ये दूसरी बीमारियों की तरह ये भी हमारी ज़िंदगी के साथ ही चलना है। ज़ुकाम बुखार ही आते हैं तो ये भी हमारे साथ चलना है। तो मेरी बेटियों से सबसे रिक्वेस्ट है कि मास्क पहने, खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। और ख़ासकर जब आप गैदरिंग में होते हैं तो कोशिश किया करें कि आप देखा कि फिर अपवर्ड इसका जो रेशो जा रही है तो मेहरबानी आप मास्क ज़रूर पहने। छोटी सी दुआ करते हैं काम से पहले। खुदूस बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज इस मौका के लिए तो तूने मेरी ज़िंदगी में बख्श दिया कि तेरे मज़हब पर खड़े होकर तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरा कलाम सीख सकूँ। अब आप मुझे अल्फाज की तरतीब, अल्फाज का ज़ख़ीरा देना कि मैं आसान तरीके से तेरे मुँह की बातें तेरे लोगों तक पहुँचा सकूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते हैं। आप खुदाम के लोग खुदाम के घर में आए हैं और मैं आपको आज खुदाम के घर में वेलकम करता हूँ। खुदाम आपको बड़ी बरकत दे और इसी तरह आप खुदाम के घर में आया करें और उसकी बरकत हासिल किया करें। आई एम ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं ज़िंदगी की रोटी हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील में भी जो हमने 6 बाब उसकी 35 आयत देखी है, यीशु ने उनसे कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर मान लाएगा हरगिज़ प्यासा ना रहेगा। अभी जो आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई है उसके तनाज़ुर में मैं 2 हवाले और आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 6 बाब उसकी 41 आयत में यीशु कहता है ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ जो आसमान से उतरी है। फिर यूहन्ना 6 बाब उसकी 51 में आयत में कहता है मैं हूँ वो ज़िंदगी की रोटी जो आसमान से उतरी है, अगर कोई इस रोटी में से खाएगा तो अब तक जिंदा रहेगा। अजीज़ों, इन हवाला जात में जो मेन फोकस है वो रोटी है। रोटी के बारे में कहा गया, वो रोटी कौन सी है? ज़िंदगी की रोटी। ज़िंदगी की रोटी के बारे में जिक्र किया गया है। और आज हम उस चीज़ के बारे में सीखेंगे जो इंसान की जिस्मानी और रूहानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उत्तम दर्जा रखती है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ। तो इंसानी ज़िंदगी में वैसे तो जो पुरानी रवायात थी उनके मुताबिक तो देयर वर 3 बेसिक नीड्स, 3 अहम ज़रूरियात थी, फूड, क्लोथ एंड शेल्टर। खाना ज़िंदगी को रमा रखने के लिए, कपड़े तन ढांपने के लिए और मकान रहाइश के लिए, ये पहले थे। लेकिन जो ये दूसरी अब लग्जरी आइटम भी इसमें शामिल हो गई हैं उनको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन बेसिक नीड्स जो पहले यही जो थी वही देखी जाती थी या जिनके बारे में जिक्र था। और हम देखते हैं रोटी जो इंसान की बका के लिए बहुत अहम ज़रूरत है। अगर ये मुसलसल इंसान को ना मिले तो उसकी मौत भी वाक़या हो सकती है। और ये हमें हमारे जिस्म को ताकत देती है कि हम अपने काम काज कर सकें और उसको अपनी इस जो दुनियावी ज़िंदगी है उसको पूरा कर सकें। और हम देखते हैं कि अगर हम मुसलसल से रोटी हमें ना मिले तो इंसान की मौत भी वाक़या हो सकती है। तो हम देखते हैं कि पिछले अगर हम देखें तो पुराने हक़ में कैद साली के वक्त जब खुराक नहीं मैसर होती थी, बहुत से लोगों की मौत हो जाया करती थी। जब यहूदा के इलाका में कहत पड़ा तो एलिया जो है वो साफत में जाता है, उस गवाह के पास रहता है ताकि अपनी ज़िंदगी को बहाल रख सके। और जब कनान में हम देखते हैं कि कहत पड़ता है तो याकूब अपने बेटों को उसके बेटे जो उसके दूसरा भाई यूसुफ के पास जाते हैं ताकि उससे वो
خوراک لا سکیں، اناج لا سکیں، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی کو، اپنے اس کو بحال رکھ سکیں۔ روٹی سے مراد اگر ہم آج کل دیکھیں تو جیسے چپاتی ہے، نہان ہے، بریڈ ہے، یا اور سی بہت سی چیزیں ہیں جو انسانی صحت کو بحال رکھنے کے لیے ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اور پیٹ کا بھرنا ہر حال میں لازم ہے، جیسے کہ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ یہ پاپی پیٹ ہے، اس کا تو بھرنا ہی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی بھی خوشی کا فنکشن ہے، تو اس میں ہم روٹی کھاتے ہیں، کسی بھی صورت میں خوراک لیتے ہیں۔ اگر کوئی دکھ اور سکھ انسان کے ساتھ ہیں، اگر کوئی دکھ ہو تو اس میں بھی ہم کچھ وقت افسوس کرتے ہیں، لیکن پھر بھی روٹی ہم نے کھانی ہوتی ہے۔ تو یہ روٹی ہماری زندگی میں ایک بہت اہم مقام رکھتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب تخلیق کائنات سے ہم دیکھتے ہیں، اس وقت سے روٹی کا ذکر ہے۔ تو جب خدا نے ساری چیزیں بنائی، سب کچھ بنایا، تو اس نے آدم کو بنایا اور آدم کو وہاں پر رکھا، اور اس نے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے۔ اس کے لیے اس نے اس کی مددگار ہوا کو بنایا، اور ان کو خدا نے حکم دیا کہ اس درخت کا پھل تم نے نہیں کھانا ہے۔ لیکن کیا کیا؟ انہوں نے ابلیس کے بہکاوے میں آ کر اس درخت کا پھل کھایا، اور اس گناہ کی پاداش میں وہ باغ عدن سے نکال دیے گئے۔ اور خدا نے آدم سے کیا کہا کہ تو نے اپنی بیوی کے کہنے پر وہ پھل کھایا جس کا میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو نے میرے حکم کو توڑا ہے، اس لیے تیرے سبب سے زمین لعنتی ہوئی۔ تو عمر پر مشقت کی کمائی کھائے گا، تو پسینے کی روٹی کھائے گا۔ روٹی کا ذکر اس وقت سے ہی ہے، باغ عدن سے ہی جب شروع ہو گیا تھا کہ تو پسینے کی روٹی کھائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ تو محنت کرے گا اور اس روٹی سے اپنی جو ہے اپنے آپ کو بحال رکھے گا۔ تو ہم یہ جو ہم زمینی روٹی کی بات کر رہے ہیں، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آسمانی روٹی بھی تھی جو خدا نے اپنے لوگوں کو کھلائی۔ جب ملک مصر سے ہم دیکھتے ہیں کہ 400 سال کی غلامی کے بعد خدا نے وہاں سے اپنی قوم کو نکالا، تو جب وہ بیابان میں آئے تو اس وقت انہوں نے جو عورتوں کے پاس آٹا تھا وہ لے لیا، اس میں خمیر نہ ڈالا، لیکن وہ کتنی دیر تک؟ وہ تو وہاں 40 سال رہے۔ خدا نے انہیں بیابان میں آسمانی روٹی کھلائی جو من پلاتی ہے۔ آسمانی روٹی عزیزو ایسا نہیں تھا کوئی اوپر سے کوئی بن آ گیا، کوئی ڈبل روٹی کی شیپ میں آ گئی، انہوں نے پکڑ کے کھا لی۔ وہ دھنیے کے دانے کے معنی لکھا ہوا ہے کہ ایک اوس کی طرح زمین پر گرتے تھے، تو لوگ انہیں اکٹھا کرتے تھے، اور اکٹھا کر کر ان کو ابالتے تھے، اس کو گرائنڈ کرتے تھے، اور اس کے بعد آٹا بناتے تھے اور اس کی روٹی بناتے تھے۔ جیسے آج کل میری مائیں بہنیں پہلے آٹا گوندتی ہیں، پھر وہ اس کو روٹی بناتی ہیں، تو اس وقت بھی وہ گرائنڈ کر کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو یہ سلسلہ جو ہے 40 سال تک چلتا رہا، اور اس کے بارے میں کیا حکم تھا؟ ہر کوئی اپنی ضرورت کے مطابق لیتا تھا۔ اگر کوئی لالچ کر کے ضرورت کے مطابق لیتا تھا تو لکھا اگلے دن اس میں اتنی شدید بدبو آتی تھی کہ وہ خراب ہو جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے اس کو کم لے سکا ہے تو بھی خدا کی قدرت سے وہ اس میں بڑھوتی آ جاتی تھی، اس کو کمی واقعہ نہیں ہوتی تھی۔ اور یہ ہوتا تھا روز کی روٹی لینا، جو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے دعائے ربانی میں ہمیں روز کی روٹی کہا ہے، یہ اس وقت سے چلی آ رہی ہے کہ روز کی روٹی ہم نے لینی ہے، ذخیرہ دوزی نہیں کرنی۔ اور یہ ہے کہ 6 دن یہ روٹی جمع کی جاتی تھی، 7ویں دن وہ نہیں کرتے تھے، اس دن 2 دن کی روٹی رکھا جاتی تھی۔ کیوں؟ کہ سبت کے دن محنت مشقت نہیں کرنی ہوتی تھی، تو اس لیے وہ 2 دن کی روٹی لیتے تھے، اور وہ جو 2 دن کی روٹی ہے وہ خراب نہیں ہوتی تھی۔ ویسے تو لکھا ہے کہ جو زیادہ جمع کر لیتے تھے اگلے دن وہ خراب ہو جاتی تھی، لیکن وہ روٹی جو ہے 2 دن کے بعد خراب نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح 40 سال تک خدا ان کو یہ جو من ہے یہ اس کو کھلاتا رہا، لیکن جیسے ہی وہ وادی کنعان میں داخل ہوئے یہ روٹی بند ہو گئی، یہ ختم ہو گئی، کیونکہ یہ خدا نے ان کو اس وہاں سے جب غلامی میں نکالنے کے لیے راستے میں آپ نے دیکھا جانتے ہیں کہ خدا نے کس طور سے انہیں پانی پلایا، وہ لوگ بڑبڑاتے تھے، پھر ان کو ہم تو وہاں بٹیر کھاتے تھے، یہ ہوتا تھا،
لیکن خدا نے ان کو یہ من بھی کھلایا تاکہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکیں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انجیل مقدس میں اگر ہم دیکھیں یہ یوحنا رسول کی انجیل تو یسوع مسیح جو سپریم پاور ہے وہ اپنے بارے میں 6-7 ایسے جو دعوے ہیں وہ اپنے بارے میں اپنے حق میں کہتا ہے، اس میں وہ اس کو منسوخ کرتا ہے. وہ پہلا ہے اس میں کہتا ہے آئی ایم بریڈ آف لائف، میں زندگی کی روٹی ہوں. اس میں جو ہمارا فوکس ہے وہ میں پر ہے. اور وہ دوسرے یہ 6 باب اس کی 35ویں آیت ہے. پھر ہم دوسرا دیکھتے وہ کہتا ہے دی لائٹ آف دی ورلڈ، دنیا کا نور میں ہوں. میں کے بارے ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور تیسرا کہتا ہے دی ڈور، بس اس نے کہا بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں. یہ 7 باب 10 باب اس کی 7ویں آیت میں ہیں. پھر سب سے اہم بات وہ کہتا ہے گڈ شیپرڈ، اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا میں ہوں. اس سے وہ کہتے ہیں کہ جس طرح چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہے، میں بھی اپنی بھیڑوں کے لیے جان دیتا ہوں. ہم اس کے گلہ کی بھیڑیں ہیں. تو کیا اس نے اپنے وعدہ کو پورا کیا؟ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر اپنے آپ کو قربان دیا. یہ ایک اچھے چرواہے کی مثال ہے. اور وہ جب وہ کہتا ہے دنیا کا نور میں ہوں، تو وہ کہتا ہے میں دنیا کا نور ہوں. جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی ٹھوکر نہ کھائے گا اور اندھیرے میں نہ رہے گا. اور وہ کہتا ہے دی ریزریکشن اینڈ دی لائف، قیامت اور زندگی میں ہوں. جب ہم دیکھتے ہیں کہ لازر مر جاتا ہے تو اس کی بہن مرتا کہتی ہے کہ اے خداوند اگر تو یہاں ہوتا تو یہ نہ مرتا. یسوع کیا کہتے ہیں؟ یہ زندہ ہے. کہتی ہاں قیامت کے دن زندہ ہو جائے گا. یسوع کیا کہتے ہیں؟ قیامت اور زندگی میں ہوں. ہر وقت یسوع نے میں کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اگر ہم چھٹا دیکھیں دی وے دی ٹروتھ اینڈ دی لائف، راہ حق اور زندگی میں ہوں. میرے بغیر کوئی باپ، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا. تو وہاں پوچھتا ہے کہ اے ربی تو کہاں چاہتا ہے؟ ہمیں اپنا راستہ بتا کہ ہم بھی تیرے پیچھے چلیں. تو وہ کہتا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جاتا. جیسے ہم آج دعا بھی مانگتے، دعا ہماری اینڈنگ کیا ہوتی ہے؟ اب آپ میری دعا کو سن اور قبول کریں. سب کچھ تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں. یہ ہمارا وسیلہ ہے. آخر میں کہتا ہے دی ٹرو وائن، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں. کہتا آپ سب دوسرے لوگ آپ میری ڈالیاں ہیں اور میرا باپ ان کی حفاظت کرتا ہے. جو ڈالی اچھا پھل لاتی ہے اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اور جو ڈالی اچھا پھل نہیں لاتی اس کو وہ کاٹ ڈالتا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں وہ مختار کل ہے. وہ کہتا ہے میں یہوہ یری ہوں، میں الفا میگا اور آخر ہوں، میں ابتدا و انتہا ہوں. یہ میں کا جو لفظ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ شروع سے اگر ہم ایک واقعہ دیکھیں تو جب موسیٰ اپنے خضر یترو کی بھیڑ بکری چرایا کرتا تھا، آپ اس واقعہ سے واقف ہیں، تو وہ خدا اس کو جھاڑی میں سے نظر آ کر اس سے کہتا ہے کہ اس کو اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ تو میرے لوگوں کو ملک مصر کی غلامی سے نجات دلا. سب سے پہلے موسیٰ کیا مانا کرتا ہے کہ اس کی زبان میں لکنت تھی، وہ بول نہیں سکتا صحیح طریقے سے. تو خدا اس کو کہتا ہے نہیں تیرا بھائی موسیٰ تیرے ساتھ جائے گا. پھر اور باتیں کہتا ہے. تو اینڈ میں وہ کیا کہتا ہے کہ میں کیا کہوں جا کے، کیا نام لوں کہ کس نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. تو خدا کیا کہتا ہے اس کو کہنا میں موسیٰ ہوں نے تیرے پاس بھیجا ہے. خدا اپنی سپرمیسی چاہتا ہے، وہ سپریم پاور ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، اس لیے وہ مختار کل ہے. اور اس نے کہا کہ جا کے کہنا کہ میں موسیٰ ہوں نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. یہاں پر اگر ہم دیکھیں یسوع مسیح کے بارے میں تو اس نے اپنی زمینی خدمت شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس نے زمینی خدمت شروع کی تو وہ ابلیس سے آزمایا جاتا ہے. وہ بیابان میں جاتا ہے تو لکھا ہے کہ 40 دن اور 40 واقعہ کرنے 40 رات واقعہ کرنے کے بعد آخر کو اسے بھوک لگی. یہاں پر ہم کئی دفعہ ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں یسوع مسیح نے 40 روزے رکھے. یسوع مسیح نے 40 روزے نہیں رکھے. یسوع مسیح نے 40 دن کا ایک روزہ رکھا. موسیٰ نے 2 دفعہ 40 دن کے ایک روزے. علیشا نبی نے ایک روزہ رکھا. داؤد نبی نے 7 دن کا ایک روزہ رکھا.
اور ملکہ آستر نے 3 دن کا ایک روزہ رکھا. یہ تھوڑی سی ہمارے بہن بھائی میں کنفیوژن ہے, اس کو میں سیکھنا چاہیے. میں بھی آپ کے ساتھ سیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک روزہ ہی کھلاتا ہے, اتنے روزے نہیں کھلاتے. تو جب وہ بیابان میں ابلیس سے آزمایا گیا تو ابلیس جو اس طاقت میں تھا کہ میں کس طور سے اس کو پھانسوں, کس طور سے میں اسے شکست دوں, تو وہ کیا کرتا ہے کہ جب اگر تو خدا کا بیٹا ہے, اگر تو اس بات میں کیا ہے شک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. یسوع مسیح جو کلیم کیا کرتا ہے میں خدا کا بیٹا ہوں, تو وہ اس بات کو اس کو شک میں ڈالتا ہے. انگلش میں ifs and buts ہوتے ہیں. جو ifs and buts ہے that is not clear thing, وہ کوئی کلیئر بات نہیں ہوتی. نہیں, if ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گیا, ایسا ہوگا. تو یہی اگر اس نے کہہ کر یسوع مسیح کے ارادے کو متزلزل کرنے کی کوشش کی کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ کہ یہ روٹیاں تیرے لیے, یہ پتھر تیرے لیے روٹیاں بن جائے. تو یسوع مسیح کیا جواب دیتے ہیں کہ انسان صرف روٹی سے ہی جیتا نہیں رہتا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. اور ابلیس بھی بہت کلام جانتا تھا. یسوع مسیح نے بھی استثناء 8 اور 3 باب کلام ہی سے میں اس کو جواب دیا کہ انسان روٹی سے نہیں جیتا رہتا, ہم وہ خدا کے منہ کی باتوں سے, خدا کے کلام سے بھی جیتا رہتا ہے. اگر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ابلیس نے کس لیے, روٹی ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان بھوکا ہو تو اس کو اس کی طلب اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ ہر حال میں کھانا چاہتا ہے. تو ابلیس نے بھی یہ کہا کہ یہ تو 40 دن کا بھوکا ہے, 40 رات کا, اگر میں ایسے روٹی کے لالچ دوں گا تو شاید میرے بہکاوے میں آ جائے. وہ خدا کے اس ازلی منصوبے کو ناکام کرنا چاہتا تھا کہ جو خدا نے ازل سے, یسوع مسیح کیا ہے ازل سے ذبح کیا ہوا بڑا ہے, وہ اس منصوبے کو خدا کے ناکام کرنا چاہتا تھا. وہ چاہتا تھا کہ جو کروسیفکشن کا عمل ہے یہ نہ ہو سکے, اور جو باپ نے اور جو یسوع ہمارے لیے, ہماری خاطر, ہمارے گناہوں کی خاطر صلیب پر کفارہ دینا چاہتا ہے, ہمیں نجات دینا چاہتا ہے, وہ نجات کا جو عمل ہے وہ مکمل نہ ہو سکے. اس لیے ابلیس جو ہے وہ یسوع مسیح کو ورگلانا چاہتا ہے, لیکن میرا یسوع مسیح اس پر غالب آیا. اس نے ابلیس کو شکست دی, کلام کے ذریعے ہی, کلام کی باتوں کے ذریعے اس نے ابلیس کو شکست دیتا ہے. اور یسوع مسیح, یہاں بات روٹی کی ہو رہی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنی زمینی خدمت میں لوگوں کو 2 دفعہ روٹی سے سیر کیا. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ بہت بڑی ایک بھیڑ کو کھانا کھلاتا ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے ساتھ ملی جلی بھیڑ ہوتی تھی. کچھ لوگ ہوتے تھے وہ یسوع مسیح کو بہت ساتھ دیکھنا چاہتے تھے, کچھ لوگ جو ہے وہ کھانا کھانا بھی چاہتے تھے, اور ایک خاص جماعت فقیوں, فریسیوں, شرح کے عالم کی ہوتی تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ کسی موقع پر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے اور ہم اس پہ فتویٰ لگائیں, اس کو سلیپ دیں. یسوع بیت سیدہ ایک شہر کو جاتا ہے, اور لکھا ہے کہ ایک بھیڑ, ایک بہت بڑی بھیڑ اس کے پیچھے تھی. یسوع خوشی کے ساتھ ان سے ملتا ہے اور ان سے خدا کی بادشاہی کی باتیں کرنے لگتا ہے, اور جو شفا پانے کے محتاج تھے یسوع نے ان کو شفا دی. اور لکھا ہے کہ جب بہت دن ڈلنے لگا تو اس کے شاگرد آ کر کہتے ہیں کہ اے ربی, اے استاد, ان کو جانے دیں, اب اتنا وقت ہو گیا ہے تاکہ یہ ارد گرد کے شہروں میں جا کر اپنے لیے روٹی لیں. تو یسوع مسیح سب جانتے ہیں اس کی پلاننگ کیا ہے. وہ ان کو اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کھانا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں استاد اب اتنے پیسے کہاں سے لائیں کہ ان کو کھانا کھلائیں. یسوع مسیح انہیں موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے, وہ انہیں بتانا چاہتا ہے, سکھانا چاہتا ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے لوگوں کو, اپنے چرواہے کا کام ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو کھانا کھلائے. تو یسوع مسیح نے ان سے پوچھا, آپ صاحب اس واقعے سے واقف ہیں کہ یہاں کسی کے پاس روٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک لڑکا ہے جس کے پاس 5 جو کی روٹیاں 2 مچھلیاں ہیں. تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ انہیں قطاروں میں بٹھا دو. انہیں لائنوں میں بٹھایا جاتا ہے, یسوع مسیح برکت دے کر انہیں روٹی دیتے ہیں, تو وہ روٹی جو ہے وہ سب لوگ کھا کر سیر ہو جاتے ہیں. اور لکھا ہے کہ جب کھا کر سیر ہو گئے, جیسے آج کل ہمارے دور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے کہ ہم
بہت سا کھانا ہم شادیوں بیاہ میں جائیں ہم بہت سا کھانا لے آتے ہیں، کھایا ہم سے جاتا نہیں ہے، ہم یہ نظر کی ایک لالچ ہے ہم چھوڑ کے آ جاتے ہیں۔ تو اس وقت بھی لکھا ہے کہ ان ٹکڑوں کو جمع کیا تو وہ کتنے تھے؟ 12 ٹوکرے تھے، اور مردوں کی تعداد کتنی تھی؟ 5000۔ اس میں عورتیں اور بچے زیادہ تھے، اور ہر جگہ پہ جیسے آپ میری بہنیں میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، عورتوں کی تعداد ہر جگہ زیادہ ہی ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ وہاں عورتیں تھیں، بچے تھے، اور جو مردوں کی تعداد 5000 تھی۔ یسوع نے ان لوگوں کو جب ان کھانا کھلایا تو وہ جو لوگ تھے، یسوع نے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ زمینی روٹی کھلائی تھی، لیکن جو وہ لوگ تھے وہ اتنا بڑا موضوع تھے کہ دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ جو آنے والا نبی ہے یہی ہے، ہم اس کو اپنا بادشاہ بناتے ہیں، کیونکہ پہلے نبی بادشاہ ہوئے کرتے تھے۔ تو یسوع ان کے خیالات جان کر لکھا ہے کہ وہ پہاڑ پر چلا گیا اور وہاں پر وہ دعا کرنے لگا۔ تو اگلے دن وہ کفرنہوم میں گیا تو پھر وہ بھیڑ ان کے پیچھے آ گئی۔ تو یسوع ان سے کہتا ہے کہ کیا تم موضع دیکھنے آیا؟ نہیں، میں نے تم کو کل کھانے سے سیر کیا، اس لیے تم جو ہے وہ میرے پاس آئے ہو۔ یہ یسوع نے کہتا ہے یہ فانی خوراک ہے، اس کے لیے کیوں اتنی محنت کرتے ہو؟ تم اس خوراک کے لیے کرو جو ہمیشہ کی زندگی مہیا کرتی ہے، اور ہمیشہ کی زندگی تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اپنی طرف اشارہ کہتا ہے کہ مجھے سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرو۔ یسوع سے کہتا ہے میں زندگی کی روٹی ہوں، جو مجھ سے کھائے گا وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا۔ یسوع بار کیوں ذکر کرتے ہیں کہ میں وہ جو آسمان سے اتری ہے، میں آسمانی روٹی ہوں۔ آسمانی روٹی کا ذکر کرتا ہے کہ یسوع آسمان سے اترا ہوا تھا۔ دنیا میں جتنے نبی پیغمبر آئے وہ زمین سے ہو کر زمین میں رہ گئے۔ یسوع اس لیے کہتا ہے آسمانی روٹی کہ وہ آسمان سے آیا تھا، وہ آسمان سے اترا تھا۔ اگر وہ زندگی کی روٹی ہے تو وہ آسمان سے اتری روٹی ہے، اس لیے بارہا وہ اس بات کا ذکر کرتا ہے کہ میں آسمانی روٹی ہوں۔ پھر یسوع سے کہتا ہے کہ میں زندگی کی روٹی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنا گوشت میں کھانے کے لیے دوں گا۔ اس بات سے بہت سے لوگ آپس میں چرچا کرنے لگتے ہیں کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کس طور پر کھانے کو دے سکتا ہے؟ یہ تو ایک آدمی ہے، یہ ہمیں اپنا گوشت نہیں دے سکتا۔ تو لکھا ہے اس بات سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں، اور اس کے اپنے شاگرد لوگ چلے جاتے ہیں، انہوں نے اسے رد کر دیا۔ لفظ لکھا ہے انہوں نے یسوع کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے اپنے شاگرد بھی جو بہت سے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہ بات ناگوار گزر چلے جاتے ہیں۔ تو یسوع کے جب 12 شاگرد رہ جاتے ہیں تو یسوع ان سے پوچھتا ہے کیا تم بھی مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو پطرس رسول کہتا ہے اے خداوند ہم جانتے ہیں کس کے پاس جائیں، ہمیشہ کی زندگی تو تیرے پاس ہے، تو خدا کا قدوس ہے، تو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیشہ کی باتیں تیرے پاس ہے، اس لیے ہم کہاں جائیں، ہم تجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ تو وہ یسوع کے پاس رہتے ہیں۔ اے میرے عزیزو، جب گاؤں یسوع مسیح نے اپنا آخری فسح کھایا تھا تو انہوں نے کیا کہ روٹی لے کر اسے شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری میں ایسا ہی کیا کرو۔ آج جو ہم مختلف کلیسیاں اس رسم کو مناتی ہیں، لوگوں نے مختلف کلیسیوں نے اس کے اوقات رکھے ہوئے ہیں، اور جب ہم یاد رکھے جب ہم یسوع مسیح کے بدن کو توڑتے ہیں پاک شراکت کے وقت، تو اس وقت ہم اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی خاطر یسوع مسیح کے بدن کو صلیب پر توڑا گیا، صلیب کو اس کو بدن کو ہمارے گناہوں کی خاطر توڑا گیا۔ اور اس روٹی کو توڑنے کا مقصد یہی ہے کہ جو ہم اس وقت ادا کرتے ہیں یہ ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے دیا گیا۔ اور یسوع مسیح نے جو ذکر کیا جو میرے پیچھے چلے گا وہ کبھی پیاسا نہ رہے گا۔ اور اس میں آپ سب لوگ اس واقعے سے واقف ہیں کہ سامری عورت کے واقعے سے کہ جو یسوع سے پانی مانگتی ہے، یسوع سے پانی مانگتا ہے تو یسوع سے کہتا ہے، وہ اسے کہتی ہے کہ تو یہودی ہو کر کیوں مجھ سے پانی مانگتا ہے سامری عورت سے؟ تو یسوع کہتا ہے اگر تو جانتی میں کون ہوں، تو مجھ سے پانی مانگتی تو میں تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ وہ زندگی کا پانی ہے، کہتا تو سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جاتی۔ تو میرے عزیزو، جو اس نے کہا کہ میں زندگی کا پانی ہوں،
تو وہ زندگی کا پانی ہے، واقعی وہ زندگی کا پانی ہے، زندگی کی روٹی ہے وہ ہمارے لیے۔ اس نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، صلیب پر ہمارے لیے اپنا بیش قیمت خون بہایا۔ تو آج ہمارے لیے کیا، اس پیغام سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہم نے کیا سیکھنا؟ کیا ہم نے ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کیا، یہ کہہ کر چلے گئے کہ ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ یسوع مسیح کیا کہتا ہے؟ جو میرا گوشت کھاتا، میرا خون پیتا، اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا۔ تو آج ہمارے لیے اس سے کیا پیغام ہے؟ ہم نے ویسا کرنا ہے یا پترس رسول کی طرح یسوع سے کہنا ہے کہ نہیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم نے تیرے پاس آنا ہے، تیرے پاس ہی زندگی کی باتیں ہیں، تیرے پاس ہی تو ہی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو ہی ہمیں آسمانی، ہمارے لیے آسمان سے اتری ہوئی روٹی ہے۔ اس کے لیے سب سے اچھا جو ہمارے لیے اس کے لیے سبق ہے کیا ہے کہ ہم نے اس کی باتوں پر، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے۔ اور اگر ہم یوحنا 13 باب اس کی 34-35 آیت میں لکھیں تو یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم آپس میں محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی۔ جب تک ایک دوسرے سے محبت رکھو گے تو لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ یونانی لفظ اگاپے محبت کی بات ہو رہی ہے، خدائی محبت، برادرانہ محبت، بہن بھائی والی محبت کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم پہلا اس کے 13 باب کو دیکھیں تو وہ پورا محبت کے بارے میں اتنا خوبصورت وہ ہے کہ جو ایک محبت کے بارے میں سارا محبت کا نچوڑ اس میں شامل کر دیا گیا ہے کہ محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت رکھنی ہے۔ یسوع بیتلہم کا مطلب ہے روٹی کا گھر۔ یسوع روٹی کے گھر میں جنم لے کر زندگی کی روٹی بن گیا۔ وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں، آئی ایم بریڈ آف لائف۔ تو میرے عزیزو، آج ہم اس بات کو عہد کریں کہ اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے تو ہمیں آج اس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور جو روح کے پھل ہیں یعنی خوشی، اطمینان، تحمل، نیکی، ایمانداری، حلم، پرہیزگاری، ان باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ان باتوں پر عمل کر کے ہی ہم اس کے صحیح شاگرد بن سکیں گے اور اس کے پیچھے چل سکیں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا